आदाब। आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम जश्न मिलादुन्नबी। नाज़रीन, आज फिर एक खास एपिसोड को लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज की भोपाल स्टूडियो में जो हमारा मौजू है वो मौजू ये है इस्लाम का पैगाम अमन और माशरे की इस्लाह सीरत तैयबा की रोशनी। नाज़रीन, आइए हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। हमारे दाहिनी तरफ मुमताज़ आलिम दीन मौलाना डॉक्टर सैयद शराफत अली नदवी साहब मौजूद है। शराफत साहब, आपका इस्तकबाल, आपका खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, हमारे दूसरे साथी मुमताज़ नातख़्वां मौलाना वलीउल्लाह कुशीनगरी साहब मौजूद है। वलीउल्लाह साहब, आपका इस्तकबाल, आपका खैर मकदम करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। जिस तरह से शराफत साहब, आज का हमारा मौजू है इस्लाम का पैगाम अमन और माशरे की इस्लाह सीरत तैयबा की रोशनी में। इस्लाम का पैगाम अमन क्या है? देखिए, इस्लाम की सबसे पहली चीज जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विरासत में मिली है वो ईमान है जी। और ये ईमान दो चीजों से निकला है, एक अमन व अमान और एक अमानतदारी दयानतदारी। अमन व अमान उसी सूरत में पैदा हो सकता है जब आदमी के अंदर ये ईमान हो कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है, बेशक मैं अल्लाह के मसले में भी किसी पे कोई बदअकीदगी का शिकार ना हूं और अल्लाह के बंदों पे भी जुल्म ज्यादती ना करूं। जब आदमी को यह एहसास हो जाए कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है तो वो छोटे गुनाह की भी नहीं सोचेगा, बड़े गुनाह की। जी अमन व अमान की शुरुआत जो होती है घर से होती है जी और जब आदमी अपने घर के अंदर अमन व सलामती की फिजा बनाता है या बनाना चाहता है तो उसको फिर अपने महल्ले की, अपने शहर की, अपने देश की भी सूझती है। जी लेकिन इस चीज को सबसे ज्यादा जो चीज मुतासिर करती है वो नफसानियत, जी नफ्स परस्ती, यानी मेरा भला, मेरे घर का भला, दूसरे पे कुछ भी गुजर जाए। तो अमन व अमान इस्लाम की पहली रूह है और उसका पहला सबक है। जी देखिए, यही वजह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्के वालों ने दावत इस्लामी के जवाब में सताया, परेशान किया, आप पे जुल्म ज्यादती की, मुकाबला किया, तरह तरह से आपको अजियतें दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जबरदस्त ताकतवर थे। अल्लाह के बाद सब ताकत आपके पास, बेशक पहाड़ों के फरिश्ते, हवाओं के फरिश्ते, जैसे भी आप चाहते जी उनका इस्तेमाल कर लेते। अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीकी आपने सत्य तो फिल्म की है, तो फिल्म की, लेकिन आपको अमन व अमान बरकरार रखना था। यहाँ तक कि मैं ये देखते हैं कि मौलाना साहब जब ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के लिए गए और वहाँ पर जब आप पर जुल्म हुआ उस वक्त भी फरिश्ता आता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल उस वक्त भी यही रहता है कि नहीं, ये नादान है। एक तरफ ये अखलाक आलिया की मिसाल है बेशक और अखलाक हसना, अखलाक आलिया से ही अमन व अमान पैदा होता है। देखिए, इबादत करना आसान है जी, अगर इंसान तय कर ले, अल्लाह की इबादत करना आसान है जी। और दुनिया के और मज़ाहिब में भी देखते हैं, सब लोग अपने अपने तौर से इबादत करते हैं, मुसलमान भी इबादत करते हैं, लेकिन उस इबादत के असरात, उसके नताइज में अल्लाह के बंदों से भी हुस्न सलूक करना ये मुश्किल है। इसलिए हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को अलग अलग रखा गया है। बिल्कुल, लेकिन दोनों की रूह इस्लाम और ईमानी है। जी हाँ, और इसी वजह से इस चीज को बतलाया गया। हदीस में आता है, ला ईमान लिमन ला अमानत लह वला दीन लिमन ला अहद लह, कि कोई ईमान मकबूल नहीं है अगर आपके अंदर अमानतदारी ना हो। अमानतदारी ये है कि आपके ऊपर जो हक हैं, आपके घर वालों के, पड़ोसियों के, देशवासियों के, अगर आप हक अदा नहीं कर रहे हैं तो ये अमानत में खयानत है और ये ईमान के खिलाफ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से ये चीज साबित होती है कि आप हिजरत करते वक्त मक्के की तरफ रुख करके फरमा रहे थे कि ए मक्का, ए मेरे वतन, में तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे तुझे छोड़कर नहीं जाता, लेकिन मैं क्या करूँ, तेरे रहने वाले मुझे मजबूर कर रहे हैं। यानी आपने वहां से हिजरत करना पसंद किया, लेकिन वतन की बददुआ देना पसंद नहीं किया, कोई ग्रुप बनाकर उनको खत्म करना पसंद नहीं किया। यहाँ तक कि फतेह मक्का में भी हम देखते हैं कि वो लोग जो आपकी जान के दुश्मन थे उनसे भी आपने जो है
حسن سلوک کا جو ہے رویہ اختیار کیا جو ہے. آپ نے بہت بہترین بات فرمائی کہ اسلام کے یہ دونوں پہلو ہیں جی کہ مکے کی ابتدائی زندگی میں بھی آپ امن و امان کے پیکر اور علمبردار پیغمبر بنے رہے، اور جب آپ با اقتدار ہو گئے، ایک سلطنت آپ کے اختیار میں آ گئی، سب کچھ کر سکتے تھے، کم سے کم گرفتار کر کے جیل میں ڈال سکتے ان کو سزا دی جا سکتی تھی، لیکن آپ نے معاف کر دیا. اذهبوا انتم الطلاق. یہ امن و امان قائم کرنے کا ایک عملی طریقہ تھا. یہ اسلام کا اپنا مینیفیسٹو ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ مجھے یہ بات عطا کی گئی ہے کہ عافو من ظلمنی، جو مجھ پہ ظلم کرے مجھے اسے معاف کر دو. اگر اس نے مجھ پہ ظلم کیا اور میں نے بھی اس پہ ظلم کر دیا تو برابر ہے. کاش کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام ہو جائیں اور ہمارے گھروں میں پیدا ہو جائیں، تو ہم کم سے کم اپنے دیش کا 15% جو ہے خلفشار بدامنی دور کر سکتے ہیں، مسلمان اگر بتاتے خود طے کریں. جی بالکل. جس طرح سے آپ نے کہا کہ مسلمان اگر بتاتے خود طے کر لیں، یہاں پر ایک چیز بہت اہم ہے کہ جب ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جو دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو خطبہ حجۃ الوداع کا ذکر آتا ہے. اس کے حوالے سے ہمارے پاس جو ہے فہیم صاحب علی گڑھ سے اور سرور صاحب جونپور سے، احسان آدمی صاحب نے میمونات بھنجن سے سوال کیا ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں جو چارٹر ایک پیش کیا گیا ہے انسانی حقوق کا، وہ کیا ہے اور موجودہ وقت میں اس کی معنویت کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس آخری حج میں پوری انسانیت کے لیے امن و امان کا ہی ایک پروگرام پیش کیا ہے. آپ نے ایک ایماندار اور اسلام پر عمل کرنے والے کی عزت و آبرو، اس کا خون یعنی اس کی جان اس طرح قابل احترام قرار دی جیسا کہ یہ حج کا مہینہ، جیسا کہ مکے جیسا مقدس شہر، جیسا کہ کعبۃ اللہ کی عظمت. اس طرح ہر ایماندار آدمی کا اپنا مقام ہے، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنے پیغام سے، اللہ کی دعوت سے اتنے مطمئن ہو گئے تھے کہ اس حج کے موقع پر لاکھوں کی تعداد میں 1 لاکھ سے متجاوز لوگ تھے، ان کو آپ نے گواہ بنایا. اور نے ان سے پوچھا کہ دیکھو میں نے جو کام اللہ نے سپرد کیا تھا وہ تم تک پہنچا دیا؟ ان کا ہاں بلا شبہ. آپ نے اللہ کو گواہ بنایا، اے اللہ آپ گواہ رہیے، آپ گواہ رہیے. تو وہ ساری چیزیں اس موقع پر بیان کی گئی جو انسانیت کے احترام کی تھیں، انسان کے احترام کی تھیں. اس میں مظلومین کی فریاد رسی تھی، اس میں جو حقوق سے محروم کیے جاتے تھے ان کی حقوق کی بازیافت تھی. اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کس طرح چھوٹا بڑے کا ادب و احترام کرے اور کس طرح بڑا چھوٹے پہ شفقت اور محبت کرے، جو معاشرے کا ایک اہم ترین اصول ہے اور ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع پہ جو خطبہ آپ نے دیا، اس کی تفصیل تو بڑی لمبی ہے، لیکن مین بات انسانی احترام کا قیام یہ، اور کہیں انسانی رشتوں کا تقدس جو ہے اس کے وہ. یہاں پہ ایک سوال، جس طرح سے آپ نے انسانی رشتوں کے تقدس کی بات کی، اور جب خطبہ حجۃ الوداع کی بات کرتے ہیں تو ایک اہم سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں انسانی رشتوں کی حرمت کو برقرار رکھنے کی بات کی اور اس کی نسلوں کے امتیاز جو تھے اس کو ختم کرنے کا بھی ذکر کیا ہے. اسی سے متعلق ہمارے پاس سوال جو ہے کیرل سے اندلی صاحب کا، تمل ناڈو سے سہیب صاحب کا آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امتیاز کو ختم کرنے کی بات کی تو مسلمانوں کے بیچ یہ ذات پات کہاں سے آ گئے؟ یہ اصل میں کیا ہے کہ دیکھیے، جب آپ کے ایمان میں یا اسلام کی تعلیمات قبول کرنے میں جہاں کہیں بھی آپ نے خود غرضی کو اور نفس کو داخل کر دیا تو پھر یہ دوسری روایات اور ترجیحات داخل ہو پانے لگتی ہیں اور ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اسلام کی بنیادی تعلیمات کے مقابلے میں. آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل اسلام میں کوئی ذات برادری نہیں، اور یہ شروع سے ہی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے نہیں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود آیا، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو پھر جب وہ تمام لوگ جو کلمہ طیبہ کے ماننے والے ہیں، کلمہ طیبہ کو پڑھنے والے ہیں، جب یہ اس میں داخل ہو گئے پھر ہمارے بیچ میں کہاں سے آ گیا کہ یہ شیخ ہے، پٹھان ہے، فلاں ہے، دمکا ہے، دنیا بھر کی جو باتیں ہم نے
इम्तियाज़ात की आ जाती हैं, वो कहाँ से आ गई और इससे इस्लाम की रूह को नुकसान कितना पहुंच रहा है? बहुत नुकसान पहुंच रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में ज़ात बिरादरी का कोई इम्तियाज़ नहीं था। आपने फरमाया था ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन इल्ला बित्तक़वा। किसी अरब के रहने वाले को अरब देश के अलावा दूसरे देशों में जो लोग रहते हैं उन पर कोई फजीलत नहीं है, कोई इम्तियाज नहीं है कि कोई अरब मुअज़्ज़ज़ से गैर अरब का हो। इसी तरह गैर अरब में जो रहता है उसको कोई इज्जत ज़्यादा नहीं होगी अरबों के मुकाबले में। अगर इज्जत और इम्तियाज है तो वो तकवा की बुनियाद पर। खुदा को आप कितना हाजिर नाजिर समझते हैं, खुदा का डर कितना है, आप हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को अदा करने वाले कितने हैं? जी। अच्छा, यही चीज देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान और आपका कबीला पूरे अरब में मुअज़्ज़ज़ समझा जाता था। बनु हाशिम तो बड़ा एहतराम था, वो काबे के मुतवल्ली थे, काबे के दरबान थे। लेकिन जब इस्लामी तालीमात पेश की गई तो आपने साफ साफ एक एक रिश्ते को बयान करके, ए मेरे चचा, ए मेरी बेटी फातिमा, ए मेरी हज़रत सफिया के बारे में, मेरी बहन, एक एक के बारे में कहे, ए मेरी फूफी। देखो हर एक को अल्लाह के खौफ और अल्लाह के तक़वे की बुनियाद पर ही नजात पाना है। मैं तुम्हें कहीं कुछ न खबर में बचा सकता हूँ, ना आखिरत में कहीं बचा सकता हूँ। तो ये इस चीज का ऐलान था कि ज़ात बिरादरी की बुनियाद पर दुनिया में भी कोई नजात और कामयाबी नहीं है और अल्लाह के भी नहीं है। जी हाँ, और इसी वजह से बाज़ अंबिया की मुबारक जिंदगी में ये बात मिलती है कि जिनके साहबजादे गैर अकीदे के थे, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद और भी करीबी आइज़ा बाज़ अंबिया के, लेकिन बिरादरी का कोई दखल नहीं था। और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो गुलाम शुमार किए जाते थे, लेकिन इस्लाम ने जो एजाज बख्शा बेशक कि हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे लोग उनको सैयदना कहते हैं। ये एक मिसाल है, ये तो हमने बना ली है। अब्बाल ने सही कहा है कि वही वाला किस्सा के यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बात है। बहुत ये सिर्फ अहले इस्लाम ही के लिए नहीं है, तमाम लोगों के लिए। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तो सबकी हैं। जी बेशक। लेकिन ये है कि जिन लोगों को इमाम बनना चाहिए था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अफराद को आगे बढ़कर अमली नमूना पेश करना चाहिए था, वो पीछे रह गए। भोपाल के ही एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हम ही ने कर दिया ऐलान गुमराही, वरना हमारे पीछे बहुत लोग आने वाले। क्या बहुत अच्छा। जो इमाम थे वो मुक्तदी ही नहीं बल्कि वो पिछड़ गए बहुत, वो वुज़ू ही करते रह गए। नाज़रीन, हमारे पास इस प्रोग्राम को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि उन तमाम सवालात को हम शामिल करें और आपको उन तमाम सवालों का तसल्लीबख्श जवाब भी मिल सके। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे लोगों की फरमाइश भी हो रही है और वो चाहते हैं कि नाते पाक का खूबसूरत नजराना पेश करें। तो हम अपने नाज़ मौलाना वलीउल्लाह कुशी नगरी साहब से इस शेर के साथ नाते पाक की गुजारिश करेंगे। महताब हैदर सफीपुरी का शेर मुझे याद आ रहा है कि ज़बां पर कलमा ताज़ीम लिख दे, लबों पर कौसर व तस्नीम लिख दे, मेरी आंखों में है तैबा का मंजर, जबी पर कोई हरफ मीम लिख दे। मोहतरम मौलाना वलीउल्लाह कुशी नगरी साहब, आपसे गुजारिश है कि नाते पाक का खूबसूरत नजराना पेश करें। नात शरीफ समाअत फरमाएं। उशाक़े नबी में ए लोगो, जब नाम हमारा आएगा। सुभान अल्लाह। उशाक़े नबी में जब लोगो, उशाक़े नबी में ए लोगो, जब नाम हमारा आएगा, जब नाम हमारा आएगा, हमारा आएगा, खिल जाएगा चेहरा रोज़े जज़ा, जब हम
पुकारा जाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खिल जाएगा चेहरा रोज़े जज़ा जब हमको पुकारा जाएगा। महशर में अजब हलचल होगी, बहुत खूब जी। बोलेगा हर एक नफसी नफसी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलेगा हर एक नफसी बहुत नफसी, अच्छा। ऐसे में वहाँ शाफे बनकर महबूब हमारा आज आएगा। बहुत बहुत सुभान अल्लाह। ऐसे में वहाँ शाफे बनकर महबूब हमारा बहुत खूब सवाल कीजिए। और शेर जी, जी, जी। सजदे में गिरेंगे जब आका, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच ये है कि फिक्रे उम्मत में, बहुत अच्छा, सच सुभान अल्लाह, ये है कि ये फिक्रे उम्मत में, सुभान अल्लाह। उम्मत में खालिक भी करम फरमाएगा, सुभान अल्लाह। बख्शिश का इशारा सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आएगा, बख्शिश का इशारा आएगा। खालिक भी करम फरमाएगा, बख्शिश का इशारा आएगा। बख्शिश का इशारा आएगा। और शेर सुने, इरशाद। अल्लाह करम फरमाएगा, ओ साक़िए कौसर देंगे सदा, बहुत खूब, बहुत खूब। साक़िए कौसर देंगे सदा, ऐ तशना लबो तुम आओ इधर, ऐ तशना लबो तुम आओ इधर। आओ इधर, उम्मत को पुकारा जाएगा, ऐ तशना लबो तुम आओ इधर, उम्मत को पुकारा जाएगा। और शेर सुने, तायफ में सताया जिसने भी, वाह, सुभान अल्लाह। आका ने दुआएं दी है वली, आका ने दुआएं दी है वली, दुनिया में कहाँ अब रहमत का मासूम सितारा आएगा, दुनिया में कहाँ अब रहमत का मासूम सितारा आएगा। ओ शाक़े नबी में ए लोगो, जब नाम हमारा आएगा। बहुत खूब। नाज़रीन, आप मौलाना वलीउल्लाह कुशी नगरी साहब से नात पाक नजराना समाज फरमा रहे थे। नाज़रीन, हमारे पास बहुत सारे सवालात आ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है, और इस मुबारक महीने के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा के हवाले से, इस्लाम का पैगाम आफाकी जो है उसके हवाले से बहुत सारे सवालात हैं। हमारे पास भोपाल से अंसारुल हसन साहब का, दानिश साहब का रामपुर से, और इब्राहिम साहब का पुणे से सवाल आया है ईद मिलादुन्नबी के हवाले से, और वो जानना चाहते हैं कि जैसे मिलादुन्नबी का जो जुलूस निकलता है तो क्या इसमें शामिल होना चाहिए या नहीं। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार अक़ीदत और इजहार मोहब्बत जो है वो शरन उसकी कोई ममानियत नहीं है। अब ये हमारे ऊपर और ख़ास तौर से जलसों और जुलूसों का एहतिमाम करने वालों पर जी जी
یہ ذمہ داری بنتی ہے جہاں کہیں بھی تہوار کمیٹیاں ہیں جی کہ جس مبارک تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جی اور جس مبارک تاریخ کو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، جی جی ہم اس دن کس اہتمام سے اور کس احترام سے آپ کی یاد منائیں۔ جی کم سے کم یہ تو ضرور ہونا چاہیے کوئی بھی ہمارا عمل غیر اسلامی نہ ہو، جی خاص طور سے جو رقص و سرود کی چیزیں ہیں، جو گاجے باجے ہیں، وہ تو جلوس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ایک سنجیدہ طریقے سے آپ یہاں سے وہاں تک ایک ایسی مسافت کو طے کر سکتے ہیں، ایسی سڑکوں پر جا سکتے ہیں جس سے ٹریفک جام نہ ہو اور راستہ نہیں رکے۔ نہیں، لیکن اگر اس تو یہاں لیے پہ ایک سوال ہے کہ لوگ جلوس میں اگر جاتے ہیں تو جلوس میں ساری باتیں ہوتی ہیں، کیا چلنے والے اس میں ورد کرتے ہیں، ذکر و افکار ہوتا ہے؟ جی اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو کیا وہ جلوس جو ہے جس کی شان میں ہم نکال رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ نکال رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پہ نکال رہے ہیں، اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو اس جلوس کا مقصد کیا ہے؟ اس دیکھیے، سوال کو جو ہے روبینہ صاحبہ نے ابھی جو ہے بھوپال سے پوچھا ہے جی جی کہ اگر جس کو نام پر ہم نکال رہے ہیں اور اس کا ذکر افکار نہیں ہے، پھر ایسے جلوس کی معنویت کیا ہے؟ میں نے وہی عرض کیا کہ ایسے مبارک دن میں کیا اہتمام کرنا چاہیے اور کیا اہتمام ہوتا جی ہے۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے جلوس اور اس کی پریڈ کی کوئی مثال جی اسلامی تاریخ میں، اسلامی شریعت میں نہیں ملتی جی ہے۔ پھر بھی ایک ذوق اور شوق کو دیکھتے جی ہوئے مسلم بچوں میں، جی مسلم جوانوں میں جی اس کو بالکل حرام قرار نہیں دیا جا سکتا، جی اس لیے کہ یہ ایک طریقے سے چلنا ہے یہاں سے اس مقام تک۔ جی اور چونکہ عید کے موقع پر بھی یہ بات کہی گئی ہے جی کہ ایک راستے سے جائیے اور دوسرے سے آئیے، اسلامی شان و شوکت کا مظاہرہ جی ہو، اس میں بھی کچھ گنجائش نکل سکتی ہے، ہم اس کو بالکل حرام قرار نہیں دے سکتے، لیکن وہی اسلامی شان و شوکت کے ساتھ، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی پریبھاشا اور ایمان کی تفصیل بیان کی ہے کہ کم سے کم ایمان یہ ہے، ایمان کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ جی اب راستے میں اگر آپ کوئی تکلیف دہ چیز کو لاتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ جی تو راستے بلاک نہ ہوں، ہم اس طرح جلسے منائیں، اس طرح ربیع الاول کی تقریبات کا اہتمام کریں، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ بعض مقامات پہ دیکھا کہ جی کچھ جانوروں کی بھی اس میں شمولیت جی ہوتی ہے، جیسے اونٹ کے بارے میں ایک خاص تصور ہے کہ نہیں، جانوروں کی شمولیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کچھ لوگ جو ہے کچھ شبیہ بنا کے بھی جو ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ تو مطلق حرام ہے، کوئی مطلق طور سے وہ حرام ہے۔ جی آپ کسی طرح کی کوئی شبیہ کسی عمارت کی، مسجد نبوی کی یا کعبے کی، نہیں، یہاں تک کہ نہیں، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ممبئی میں اور دوسری جگہوں پر کچھ لوگ جو ہے صحابہ کی شبیہ کو بنائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ رنگ انہوں نے اختیار نعوذ کر باللہ، لیا ہے۔ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں، یعنی آپ اس کو ایکٹنگ آپ دکھا رہے جی ہیں، آپ کہاں، صحابہ کرام کہاں جی ہیں؟ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے کمبخت دنیا میں ناموس رسالت پر تصویروں کے ذریعے جی وہ بے ادبی کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر واویلا مچ جاتا ہے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں ہم برداشت نہیں کر سکتے، آپ کے مقدس صحابہ کرام اور شاگردوں کے بارے میں بھی یہ جی بات جی ناقابل برداشت ہے، اور کسی طرح بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جی اگر کوئی جلوس یا کوئی جلسہ ہے اور اس میں ذکر و افکار کیا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے، اس میں درود پڑھے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ محفل برکت کی محفل ہو جاتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جہاں پر برکت کی محفل ہے وہ محفل اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے محبوب کو بھی پسند ہے۔ یہاں پہ ایک سوال ہمارے پاس جو ہے ناظمہ آفتاب صاحبہ کا علی گڑھ سے ہے، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب اسلام کا پیغام آفاقی ہے اور اسلام کی تعلیمات امت مسلمہ ہی نہیں تمام دنیا کے عالم انسانیت کے لیے ہیں، تو ایسا اکثر کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو لوگ امت مسلمہ کو دائرے میں رکھ کے بات کرتے ہیں، عالم انسانیت کو رکھ کر نہیں کرتے؟ یہ بات بالکل صحیح ہے، قرآن میں اکثر جگہ خطاب فرمایا یا جی ایھا الناس اعبدوا ربکم جی الذی، کئی جگہ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، جی اس لیے کہ یہ اسلام یہ دین ہی نہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ابھی عام ہے اور قیامت تک رہے گا، اس سے پہلے بھی جی یہی دین تھا جی حضرت آدم علیہ السلام،
اور سارے انسانوں کو خطاب تھا اس میں. جی اس میں کوئی مونوپالی، کوئی ٹھیکیداری نہیں تھی جی کہ یہ اسلام عربوں کا یا عجم کا جی جی یا بھوپال کا یا لکھنؤ کا یا کلکتہ کا یا حیدرآباد کا. جی جی اسلام تو آب و ہوا کی طرح عام جی جی تھا. اس لیے قرآن اور حدیث کی جو دعوت کا طریقہ ہے اسی کو اپنایا جانا چاہیے. ہندوستان کی تمام مسلم تنظیموں اور جماعتوں کو اسی روح کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی دعوت اسلامی پیش کرنا چاہیے. بشک جس اپنے طرح سے آپ اپنے نے کہا طور کہ جو ہے سے اپنے سیمائیں طریقے نہ سے بنائیں. سیمائیں جو ہیں ان کو دائرے کو ختم کرنا چاہیے. اور جی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ جی. اپنے جو دلوں کے بیچ میں جو دوریاں ہیں ان کو جب ہم ختم کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ اپنی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو تعلیمات ہمیں ملی ہیں جی. آپ کے ذریعے قرآن ملا، آپ کے ذریعے احادیث کا ذخیرہ ملا، اور خود آپ کا عمل جو جی. ہمارے پاس ہے اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ اسلام نے عورت کو بہت بلند مقام عطا کیا ہے. جی اور یہ ایک اسلام کے مقدر کی بات تھی کہ اسلام کو سب سے پہلے قبول کرنے والی ایک عورت جی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قبول کر. جنت کی عورتوں کی سردار جی ایک عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو یہ عورتیں اسلام سے پہلے محفوظ نہیں تھی، جی اسلام سے پہلے معمول نہیں تھی. خود اپنے گھروں میں خود اپنے ماں باپ کے زیر سایہ جی اپنے زندہ ہونے قبیلوں ہوتے ہی ان کو زندہ دفن دفن کر دیا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس ظلم کو ختم کیا، لڑکیوں کے بچیوں کے ادب و احترام کو نمایاں فرمایا، اور ان کی خدمت کرنا، ان کو مہذب باادب بنانا، وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا، بے شک. یہ ایمان کی علامت بتلایا اور جنت کے حصول کا ذریعہ بتایا. یعنی یہاں تک کہ میراث میں بھی حصہ دینے کی بات میراث میں بھی حصہ ہے. جی کہ دیکھیے ایک عجیب و غریب بات ہے جی کہ مرد ہے اس کو میراث میں حصہ ملے گا اپنے گھر میں، جی اپنے خاندان میں، جی جی لیکن اس سسرال میں اس کا کوئی حصہ نہیں. جی ادھر لڑکی کا مقام دیکھیے آپ، جی لڑکی کے اس کو مائکے میں بھی حصہ ہے، اگر وہاں سسرال کی میں بھی. بیٹی ہے جی بہن ہے وہ سسرال میں بھی حصہ ہے. جی اس کا شوہر اگر خدا نخواستہ انتقال کر جائے جی یا وہاں کا اس کا بیٹا خدا نخواستہ انتقال کر جائے تو وہاں اس کا حصہ ہے. جی اس سے اندازہ لگائیے کہ وراثت میں جو ایک الزام ہے کہ صاحب جی بچیاں محروم رہتی، ایسا نہیں ہے. جی جی وراثت میں دونوں مقام پر جی بچیوں کا حصہ مقرر ہے، مائکے میں بھی سسرال میں بھی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام عورتوں کو اتنے حقوق دے رہا ہے کہ وہ سماج میں اور معاشرے میں جی کسی کی محتاج نہ رہیں جی اور ان کو خود کمانے کی ضرورت نہ پڑے. جی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہر پیریڈ میں جی عورتوں کی سرپرستی کرنے والا، عورتوں کی خدمت کرنے والا قرآن نے مقرر کیا، جی الرجال قوامون علی النساء. جی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت ملازمت نہیں کر سکتی، جی عورت مزدوری نہیں کر سکتی. عورت اسلام کے اندر مقید نہیں ہے. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بیوہ کو اجازت دی تھی جس کے گھر میں کوئی کرنے والا نہیں تھا کہ وہ عدت کے ایام میں جائے. کھجور کے ایک باغ میں جانے کی اجازت آپ سے مانگی گئی تھی. بھئی یہ فرمایا تھا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آ جی جاؤ. واپسی ہو جائے. مجبوری کے حالات میں جی اور بہت پریشانی ہو اس میں عورت مزدوری بھی کر سکتی ہے ادب و احترام کے ساتھ، تجارت بھی کر سکتی ہے، نوکری بھی کر سکتی ہے. اس کو ہر طرح قسم کی آزادی جو آزادی ہے، یہاں پہ کوئی تفریق نہیں ہے. اللہ نے قرآن کے ذریعہ تمام اسلامی راستے بتائے. شرعی پابندیوں کے ساتھ. جی لیکن اس زمانے میں ایک چیز یہ ہو گئی اور ایک بات بہت چلن ہے جی کہ علی صاحب پہلے ایک کماتے تھے، ایک کماتا تھا اور 10 کھاتے تھے. آج 10 کماتے ہیں اور پھر بھی پورا نہیں ہوتا. تو یہ کمانے میں اور پورا ہونے میں کوئی فرق نہیں آیا. یہ ہماری نیتوں میں ہے. جی برکت اللہ کے یہاں نیت سے ہوتی ہے. جی جی آج بھی لاکھوں خاندان ایسے ہیں جہاں ایک ہی کما رہا ہے اور 20 کھا رہے جی ہیں. یہاں پہ ایک سوال بہت اہم ہمارے پاس جو ہے شارجہ سے عائشہ صاحبہ کا ہے اور دمام سے ابوذر صاحبہ کا ہے.
اور وہ جاننا چاہتے ہیں, ان کا دونوں لوگوں کا سوال ایک ہی ہے, ملتا جلتا, وہ کہ جب اسلام میں تمام چیزیں برابری کی دی گئی ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ جب تعلیم کی بات آتی ہے تو مسلم معاشرے میں, مسلم گھرانوں میں آج بھی لڑکیوں کو دوم درجے پر رکھا جاتا ہے, ان کو لڑکوں کے برابر تعلیم نہیں دی جاتی. دیکھیے ہمارا عمل گڑبڑ ہو سکتا ہے, جی لیکن ہمارا علم الحمدللہ گڑبڑ نہیں ہے. جی جو ہمیں تعلیم دی گئی قرآن و حدیث کی, جو ہمیں معلوم ہے کہ سکھایا جائے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو علمی اسٹیج تھا, جی اس میں جہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ کے محدث ہیں, وہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتی. جہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ ہیں اور فتوے دینے والے ہیں, وہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے نہیں ہیں. عورتیں متعلم بھی ہیں اور معلم بھی ہیں اپنے اپنے خانے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات, یعنی جو آپ کی شریکۂ زندگی تھی, وہ اسی لیے تھی کہ گھر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال دیکھیں, طہارت و نظافت سے لے کر گھر کے چولہا چکی تک, جی جی وہ سب میں اعلان کر دیں کہ اللہ کے رسول کا عمل کیا تھا. جی جی تو یہ سمجھیے کہ اسلام سے متعلق 1/4 جو تعلیمات ہیں وہ اس کی حدیثیں اکثر عورتوں سے بروی ہیں. جی. یہاں پہ ایک سوال یہ ہے, اور ہمارے پاس جو ہے, جب ہم قرآن کو منبع ہدایت کہتے ہیں اور ہم ہر چیز میں قرآن کو کوٹ کرتے ہیں شرعی معاملے میں, تو اسی سے متعلق ایک سوال ہمارے پاس فہمیدہ صاحبہ کا آیا ہے بھوپال سے, اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, بخشنے کی بات آتی ہے, تو قرآن کو پڑھ کر بخشنے کا کام کیا جاتا ہے, تو اس میں کیا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیے بہت سی باتیں ہمارے معاشرے میں اور سماج میں اس طرح عام ہو جاتی ہیں جبکہ ان کی علمی اور دینی حیثیت کچھ نہیں ہوتی. اب جیسے آپ نے بتایا بخشنے کا, بھئی بخشنے کا تعلق تو اللہ سے ہے, اللہ بخشتا ہے, بے شک بے شک. ہم کیا بخشیں کسی کو؟ بلکہ ہم تو جو لفظ بخشنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں معافی کے معنی میں, ارے بھیا معاف کرو, بخشو ہمیں بخشو اس کے لیے. تو یہ اس طرح دیکھیے قرآن مجید پڑھنا بہت بہترین عبادت ہے. نماز کے بعد سب سے افضل ترین عبادت قرآن مجید ہے. تو جس طرح نماز پڑھنے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اپنے لیے, اپنے مرحومین کے لیے, موجودین کے لیے دعا کرتے ہیں, اسی طرح قرآن مجید پڑھنے کے بعد بھی ہم دعا کر سکتے ہیں اپنے لیے, اپنے مرحومین کے لیے اور سب رشتہ داروں کے لیے. یہاں میں ایک حدیث کا حوالہ دوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک فرض نماز ادا کر لی اور جس نے ایک مرتبہ پورا قرآن پڑھ لیا, اس کو ایک مقبول دعا کا موقع ملتا ہے کہ جو بھی دعا کرے اللہ قبول کر لے, کیونکہ آپ نے اللہ کا کلام پورا پڑھ لیا, آپ نے ایک فرض نماز پڑھ لی. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم جو قرآن پڑھیں, یہ جیسے عام طور سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, قرآن خوانی ہوتی ہے, بعض لوگوں نے اس سلسلے میں تھوڑا تشدد سے کام لیا ہے, صاف صاف کتابیں کچھ مسلکی اختلافات کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ قرآن خوانی سے کچھ نہیں, اور قرآن خوانی سے ثواب تو ملتا ہے پڑھنے والوں کو, لیکن جو مر چکے ہیں انہوں نے تو پڑھا نہیں, ان کو کیا ثواب ہے. تھوڑا تشدد سے کام لیتے, لیکن اس سلسلے میں میں تھوڑا توسعاً یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے یہ علم, یہ مدرسے, یہ علماء, یہ دینی جماعتیں تو ابھی 50 60 70 سال کے اندر ہیں. پرانے زمانے میں یہ دین ہندوستان کے اندر خاص طور سے غیر منقسم ہندوستان کے اندر, جس میں بنگلہ دیش اور پاکستان بھی شامل ہے, یہاں پر دین جو پھلا پھولا وہ زیادہ تر اولیاء اللہ کے ذریعے, اور اولیاء اللہ نے اسلامی چیزوں کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں کے ماحول و مزاج کے اعتبار سے, وہ چونکہ ہندوستان میں رسم و رواج تہوار زیادہ چلتے تھے, کچھ اس طرح چیزیں شروع کر دی کہ انتقال کے بعد جو ہے وہ قرآن خوانی کا مسئلہ ہو جائے, سارے رشتہ دار اکٹھا ہو جائیں, اور نماز جنازہ تو ہو ہی چکی ہے, تو اب یہ اس کے بعد قرآن کا نمبر آتا ہے, یہ سلسلہ, اس کے بعد دعا کرا دی جاتی تھی. یہاں پہ تو اس میں قرآن بخشنے کا کوئی مسئلہ نہیں. ایک منٹ آپ کو روکنا چاہوں گا, ہمارے پاس اسی سے متعلق جو ہے 4 لوگوں کے سوالات ابھی جلدی آ چکے ہیں. رشیدہ صاحبہ ممبئی سے سوال کر رہی ہیں, چنو میاں پرتاپ گڑھ سے, انجم صاحبہ بھوپال سے سوال کر رہی ہیں کہ لوگ جو ہے اب ہمارے معاشرے میں
قرآن خوانی کے لیے مدرسے کے بچوں کو بلا لیتے ہیں, قرآن خوانی کی جاتی ہے, اور جس گھر کے لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے وہ اپنی دوسری چیزوں کے توازن میں لگے رہتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں, یہ تو بالکل صحیح ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید زندہ انسانوں کے لیے نازل فرمایا ہے, اور ہم نے اس کو مرحوموں اور مردوں کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے. تھوڑی سی اگر ہم سمجھ سے کام لیں کہ دیکھیے جب ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی جو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا, اس میں ثنا ہے سبحانک اللہم, اس میں درود شریف ہے, اس میں دعا ہے, لیکن قرآن نہیں ہے. کہیں بعض ائمہ کے نزدیک ایسا ہے, بعض مسلک میں ہے قرآن بھی پڑھا جاتا ہے, مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے. تو لیکن یہ ایک اس طرف کا اشارہ ہے کہ بھئی قرآن تم سب زندہ انسانوں کے لیے عمل کرنے کے لیے, مرحوموں کے لیے اسے مخصوص مت کرو. جی ہاں, مطلب کسی قرآن کی کوئی تعلیم کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے, یہ تمام لوگوں کے لیے جو ہے, اور اس کا استفادہ جو ہے ان لوگوں کو اس طرح سے کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو زندہ ہیں ان کو بھی پہنچے, اور وہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کا بھی سامان اسے مہیا ہو. روزہ تو عید اور بقرعید کے دنوں کے علاوہ کبھی بھی آدمی نفل روزہ رکھ سکتا ہے, لیکن 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنے کی کوئی شرعی ہدایت نہیں ہے, قرآن و حدیث سے کوئی ثابت نہیں ہے. اس لیے اس کو روزہ رکھ کر ایک ہم نیا سلسلہ شروع کریں گے جو مناسب نہیں ہوگا. آگے چل کر ہمارے چھوٹے جو ہے اس کو رسم بنا لیں گے, تو روزہ رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے اگر روزہ رکھے بھی آپ اس دن میں وہ, تو اس روزے کا کوئی تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے یا آپ کی وفات سے نہیں ہوگا, اور نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. روزہ جب بھی رکھے صرف اللہ کے لیے رکھے. اسی ضمن میں ایک بات قرآن خوانی سے متعلق جو کہی گئی تھی کہ دیکھیے قرآن خوانی ایک بہترین عمل ہے, بہترین عبادت ہے, اور اس کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. گھروں میں ہماری بچیاں, ہماری بہنیں, بیٹیاں اور عورتیں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں, ان کا بڑا محبوب مشغلہ ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کا بھی. تو مرحومین کے لیے بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو دیکھیے ہمارے پڑھنے سے ان کے اجر و ثواب کا کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے اسلام میں یہ قاعدہ ہے کہ جسمانی عبادات کا ثواب مرحومین کو نہیں ملتا سوائے دعا کے. آپ دعا کریں تو اب اگر آپ نے قرآن پڑھا اور اس کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کی تو وہ صحیح ہے, لیکن اس میں جو بخشنے کا مسئلہ کہیں نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے قرآن تو کبھی بھی ہم سے نہیں چھوٹ سکتا. ہم مرنے بھی لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سورہ یاسین ہمیں سناتا ہے. ہم مر جاتے ہیں اور قبر میں دفن ہو جاتے ہیں تو ہمارے سرانے الف لام میم سے والمفلحون تک پڑھا جاتا ہے, اور بغایتی آمن الرسولوں سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک. تو یہ قرآن ہے. اس لیے بعض علماء نے تشدد اختیار کیا ہے, لیکن اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. قرآن پڑھیں, اس کے بعد مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت کریں. نمبر 1. اسی کے ساتھ مدرسوں کا جو مسئلہ تھا, تو دیکھیے سب سے بہتر یہ ہے کہ مرحوم کے قریبی رشتہ دار وہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. مدرسوں کے بچوں کو اگر بلا بھی لیا جاتا ہے, مدرسے کے بچے اگر آج کے پڑھتے ہیں تو ان کو ان کا ثواب ملے گا. یہاں پر ہمارے پاس جو ہے سوال آیا ہے طیب علی صاحب کا دہلی سے, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر لوگ بہت طرح کے مختلف قسم کے جو ہے پکوان بناتے ہیں, تو کس طرح کے جو ہے کھانے بنائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے اسلام میں کسی بھی تہوار میں کوئی مخصوص کھانے کا رواج نہیں ہے. اللہ نے ہمارے دین کو اس اعتبار سے بھی بڑا آسان بنا دیا ہے کہ بقرعید کے علاوہ جو قربانیاں ہوتی ہیں اس کے علاوہ کسی بھی تہوار میں کوئی چیز مخصوص نہیں ہے کہ آپ یہ پکائیں یہ پکائیں. بہرحال اگر ہم ولادت رسول, میلاد النبی کے سلسلے میں جذبہ محبت میں ہے, خوشی ہے, تو کوئی بھی چیز بنائی جا سکتی ہے. یہاں پر ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, سوالات بہت سارے زیادہ ہیں. پونا سے ابراہیم صاحب کا سوال ہے, اور جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہے 12 ربیع الاول کے موقع پر کیا خاص پڑھنا چاہیے؟ کوئی ہدایت نہیں کہ آپ جس طریقے سے چاہیں اس مخصوص دن کو اللہ کی یاد میں, اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار میں, اور کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یعنی درود و سلام آپ پیش کر سکتے ہیں. یہ وہ
کوئی مخصوص ہدایت نہیں، جس طریقے سے بھی آپ چاہیں عبادت کریں. اس عبادت کر سکتے ہیں. جی. کوئی مخصوص عبادت، کوئی مخصوص ذکر اس روز کا نہیں ہے. جی جی ہمارے پاس جو اور اہم لوگوں کے سوال آئے ہیں، سعادت علی صاحب کا چھپرا سے اور سلیم صاحب کا بہار سے. سلیم صاحب بہار سے جاننا چاہتے ہیں کہ وما ارسلناک رحمۃ للعالمین یہ جو نازل کی گئی ہے تو اس کا جو ہے ترجمہ، کس کا مفہوم کیا ہے وہ بتا دیں. اور سعادت علی صاحب جاننا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن تھا وہ کیسا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جی. یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے. اور یقیناً آپ اس اعتبار سے اللہ کی رحمت ہے بے شک. کہ آپ کے ذریعے ایک گرتی ہوئی اور جہنم میں جاتی ہوئی انسانیت کو اللہ نے بچا لیا. جی جی اور آپ کی امت کا ایک بہت بڑا حصہ، بہت بڑا طبقہ جو ہے انشاءاللہ اللہ کی رضا کو حاصل کرے گا. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جو ہے بہت ہی انسانیت، شرافت اور خاندانی وقار کے ساتھ گزرا. آپ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کم عمری کے باوجود کہ کپڑا آپ کے بدن سے جدا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے بھی تھے دائی حلیمہ اور بچوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں بھی جب نوعمری میں، اور لیکن کوئی ایسا عمل نہیں کرتے تھے جو شرم و حیا کے خلاف ہو. کعبے کی تعمیر کا موقع تھا بہت بچپن میں بھی، اور سب پتھر اٹھا کے لا رہے تھے. تو چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے وہ اپنا تہمت اتار کے اور کندھے پہ رکھ کے پتھر رگڑا کے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کے آپ کے ساتھیوں نے، قریبی رشتہ داروں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی ایسے ہی کر لو. آپ نے پہلے تو انکار فرمایا، لیکن جب بہت اصرار کیا تو آپ نے تہمت اپنی ذرا سے بچے تھے اتاری ہی تھی تو بے ہوش ہو گیا. غیرت و شرم کی وجہ سے ایک معصوم بچہ جو مستقبل کا نبی آخر الزماں تھا، لیکن اللہ نے ان کے اندر اتنی غیرت و شرم و حیا رکھی تھی. آج کل کے مردوں اور عورتوں، بچیوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے چھوٹے بچے بچیاں آپ خود جب اتنا اہتمام کرتے تھے تو ہم اپنے جسم کو کم لباس سے زینت نہ دیں بلکہ لباس کے زیادہ حصوں سے مزین بنائیں. یہی اسلامی پردہ ہے، یہی اسلامی لباس ہے. جی جس طرح آپ نے کہا کہ اسلامی پردہ اور ناظرین ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ صرف کسی ایک خاص مقصد کے لیے، کسی خاص وقت کے لیے، کسی ایک خاص قوم کے لیے، کسی ایک خاص خطے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے. اور قرآن جو ہے عالم انسانیت کے لیے رہنما ہدایت بن کر آیا ہے. اور ہماری آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی روشنی میں اپنی زندگی کو روشن کریں، منور کریں. ناظرین ہمارا یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. ہم اپنے دونوں مہمانوں مولانا سید شرافت علی ندوی اور مولانا ولی اللہ کشی نگری صاحب کا یہ شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن چلتے چلتے اپنے نعت خواہ مولانا ولی اللہ کشی نگری صاحب سے گزارش کریں گے کہ خوبصورت نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں. نعت شریف سماعت فرمائیں. ارشاد. لانا ذرا اٹھا کے ورق آفتاب کا، سبحان اللہ. لانا ذرا اٹھا کے ورق آفتاب کا، لانا ذرا اٹھا کے ورق آفتاب کا، لانا ذرا اٹھا میں نام لکھ رہا ہوں رسالت مآب کا. اور جب جب میرے حضور ہوئے محو گفتگو، جب جب میرے حضور ہوئے محو گفتگو، جب جب میرے حضور ایمان لٹا رہا تھا طریق خطاب کا، ایمان لٹا رہا تھا طریق خطاب کا. اور سرکار کا بیان ہے قرآن کی آیت
سرکار کا بیان ہے قرآن کی آیتیں، سرکار کا بیان ہے قرآن کی آیتیں، پیغام دل سے سمجھو خدا کی کتاب کا، سرکار کا بیان ہے قرآن کی آیتیں، پیغام دل سے سمجھو خدا کی کتاب کا، پیغام دل سے سمجھو خدا کی کتاب کا۔ اور جو بھی پڑھے درود رسول انام پر، جو بھی پڑھے درود رسول انام پر، اس کو نہ غم رہے گا حساب و کتاب کا، اس کو نہ غم رہے گا حساب و کتاب کا۔ جو بھی